बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मलिक नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और उसके बाद आज का जो टॉपिक है तुर्की के हवाले से, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी अहम पॉइंट हैं उन पे आज डिस्कस की जाए। और तुर्की में हमारा फ्यूचर क्या है, यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस हाल में रह रही है, कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और क्या कर रहे हैं, और क्या हम इसको कैसे, जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं, क्योंकि इंटरेस्ट रखता हूँ, मैंने आज से 3-4 साल पहले मैं जर्मनी से यहाँ पे आया और मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन पाक इंटरनेशनल बिज़नेस प्रमोशन के नाम से बनाई। साथ में अपना बिज़नेस भी करता हूँ, यहाँ रियल एस्टेट का सब लोग जानते हैं, और सर्विसेज वगैरह भी। और साथ साथ मेरा ये एक मिशन है कि मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हर पाकिस्तानी का एक ये फ़र्ज़ बनता है, जो लोग भी मुल्क से बाहर होते हैं, बल्कि हर जो फ़र्द होता है मुल्क से बाहर, तो वो एक एम्बेसडर होता है अपने मुल्क का। आप कहीं भी किसी भी खित्ते में जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप पाकिस्तान का फेस बन जाते हैं। आपके सराउंडिंग में जितने लोग भी होते हैं तो वो आपको देख के तो आपके मुल्क का अंदाज़ा करते हैं। अगर एक अच्छा इंसान किसी जगह पे जाके रहता है तो उसके सराउंडिंग में जो लोग भी होते हैं, उसकी हैसियत या उसकी सोच या उसका इखलाक या दूसरी चीज़ें, उसकी रवैया देख के उसका बिज़नेस कारोबार, तो उसके बारे में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि ये कैसा बंदा है और ये लोग कैसे हैं। अब जब एक अच्छा इंसान या पढ़ा लिखा किसी जगह पे जाता है तो वो ऑफ कोर्स अच्छा बिहेव करता है और लोग अच्छा ख्याल करते हैं। और जब एक इलिटरेट आदमी बाहर जाता है, या वो कोई ऐसा बिहेव, इवन इलिटरेट भी हो, लेकिन अगर कोई ऐसा गलत वो बिहेव करता है तो उससे दूसरे लोग जो है वो उनका जो वो पूरे मुल्क के बारे में वो ये अंदाज़ा करते हैं कि शायद ये सारे लोग ही ऐसे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब आप मुल्क से बाहर जाएं तो ख़ुसूसी तौर पे आप जो है वो हर वो अच्छा काम करें कि जिससे आपके मुल्क का नाम जो है वो रोशन हो, लोग कहें कि ये एक अच्छे मुल्क का बाशिंदा है और ये लोग अच्छे हैं, ताकि उससे आपको भी अच्छा एहसास होगा और दूसरे जो लोग हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी और एक अच्छा इमेज दुनिया के सामने आएगा। अब मौजूदा सूरत हाल आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं। हमारा कंट्री जो है इस वक्त, इसकी जो मतलब इमेज हमें बाहर से जो नज़र आता है, एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सब लोग जानते हैं। दूसरा, आपने देखा कि टूरिज़म नहीं है वहाँ पे। बहुत अरसे से हमने 20 साल तक जो है ना, 20 साल से पहले तक, जब से ये मैरिट होटल में और ये जंग वगैरह शुरू हुई, तो हमने उसके बाद देखा नहीं है वहाँ पे। जैसे कि फ़्लो हमारे हमसाय कंट्रीज़ में आप देखें कि वहाँ पे लोग टूरिज़म है, लोग बंदा जाते ही कोई नहीं है। ये हमारे मुल्क का इमेज जो है ना बैरूनी दुनिया के, ये टेररिस्ट हैं और वहाँ टेररिज्म होता है। तो उसके बाद जब हम लोग बाहर आएँ तो हमें तो चाहिए कि हम कोई ऐसा अच्छा एक्ट करें कि जिससे मुल्क का इमेज जो है वो अच्छा दूसरों के सामने आए। अब हमारा एक ये तुर्की मुस्लिम कंट्री है जो कि हमारी फेवर भी जिन्होंने की, हम भी इनके साथ दोस्ती का जो है वो दम भरते हैं। और उसके अलावा ताल्लुकात एक इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे हुए इनके साथ, ड्रामा वगैरह इनका चला, बहुत सारे लोग जो है वो मुतासर हुए। उससे पहले भी यहाँ पे एक बहुत सारे हमारा जो इंटीरियर पंजाब से तबका आ रहा था जो यूरोप के लिए लोग आते थे, उसके बाद फैमिलीज़ ने आना शुरू किया। तो आप देखें कि अब जहाँ पे जैसे फ़्लो बड़ा तुर्की में लोगों का आना हुआ, क्योंकि और भी इधर लोग काफ़ी आ रहे थे पहले, तो उससे एक अच्छी खासी जो है ना सिर्फ वो इंडिविजुअल्स जो कि यहाँ से आगे पीछे जाना चाहते थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो फैमिली के साथ हैं यहाँ पे, उन्होंने भी माइग्रेट किया। और लोग बिज़नेस के लिए या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए या एक सेटलमेंट के प्लान के लिए आए। तो उस दौरान हमें क्या क्या चीज़ें सामने आई, आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे कोविड भी चल रहा है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे हालात जो है ना ऊपर नीचे चलते रहे। इस दौरान अभी हमने देखा कि जो इनकी यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो मैं इधर बेस आपको बताऊँ कि तुर्की के अंदर क्या हो रहा है। तुर्की में सबसे बड़ी जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे कोविड के बाद आई, उसके अलावा भी यानी इन लोगों को जो डैमेज हुई, तो उस पे ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो वो सबसे बड़ा जो इसका जो इनकी जो करेंसी गिरने की वजह और जो इनकी इकोनॉमी डाउन होने की है, वो फॉरेनर हैं, यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं। उनमें इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं और स्पेशली जो सीरियन लोग हैं यहाँ पे जो लोग आए हैं, तो उनके ये बहुत सख्त मुखालिफ हैं। और उस वजह से इनके पूरे कंट्री के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सामने आई है कि ये लोग लोकल जो जितने भी टर्किश लोग हैं ये समझते हैं कि शायद
امیگرنٹس کی وجہ سے یہاں پہ یہ مسئلے بنے ہیں۔ اب جو طیب اردگان کی گورنمنٹ تھی وہ کیونکہ مسلم گورنمنٹ ہے اور مسلم جتنے بھی کمیونٹی تھی انہوں نے ان کو ایک بھاری اکثریت میں یہ لوگ آئے تھے، لیکن اب دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ پرابلم ان لوگوں کو سارے ترکی جتنے بھی مسلم ہوں چاہے یہاں پہ دوسرے لوگ جو رہنے والے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے، یا ایون جو مینٹلٹی جو سوشلسٹ ٹائپ جو ہے نا جن کی مینٹلٹی ہے تو وہ لوگ بھی یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہم لوگوں کو ہے وہ امیگرنٹس کا ہے، اسپیشلی سیرین کا اور دوسرے جو بھی لوگ اللیگل یہاں پہ آتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ 7 کے ملک ہیں جن میں سب سے پہلے عراق کے اندر افغانستان کے اندر بھی جنگ ہو رہی تھی وہ بھی بہت سارے لوگ آئے، پھر عراق سے، پھر سیریا سے، اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی افریقن کنٹری دیکھ لیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بہت سارے لوگ جو یہاں سے گیٹ وے بنا ہوا ہے تو وہ لوگ بھی یہاں پہ آ کے اللیگل ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں جب مجبور ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں انڈیویجول جو ہے۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ استنبول جو ہے اسپیشلی ایک گڑھ بنا ہوا ہے یہاں پہ اللیگل ایکٹیویٹی کا بھی، اور بہت سارے ایسے لوگ جو آ رہے ہیں۔ اب یہ اس کو سمجھ چکے ہیں یہ لوگ بیڈلی کہ یہ ہمارا جو ملک ہے اسپیشلی استنبول جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہے کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں کیوں یہ چیزیں ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں، کیوں ہماری کرنسی ڈاؤن جا رہی ہے۔ جو رولنگ پارٹی ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں صحیح نہیں کریں گے لوگوں کی توقع کے مطابق تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اب یہ چیزیں نوٹ کرتے ہوئے یہ لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے جتنا بھی یہ پرابلمز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اب پرابلم کے اندر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو سیرین یہاں پہ جو فارنر ہیں وہ، اس کے بعد جتنے بھی ریفیوجی کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ آئے ہوئے، پھر ایسے لوگ جو ان کے ملک کو فائدہ نہیں پہنچاتے، بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ پہنچے یہاں پہ آ کے تو وہ اپنے روزگار کے چکروں میں یا وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ نکالنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ ٹورسٹ ویزا جو ایک سال کا جو ایک ایزی کیا تھا کہ لوگ یہاں پہ ایک فلو بنے جو ہے نا، ساری دنیا سے لوگ آئیں یہاں پہ گھومنے کے لیے، پیسہ لگائیں، ہمارے ملک کو فائدہ، اور شروع میں ان کو کافی فائدہ بھی ہوا، لیکن بعد میں یہی جو جتنے بھی ریفیوجی کنٹری تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ اسٹے کرنا شروع کر دیا، تو اس سے یہ پرابلم سامنے آئی۔ اچھا ابھی ہم آتے ہیں اپنے پاکستانیوں کی طرف۔ یہ تو چلیں ان لوگوں کا مسئلہ ہے، اور یہ ویسے بھی ایک انہوں نے ابھی نکالنا شروع کیا ہوا ہے، ویزے پہ سختی کی ہے، ٹورسٹ ویزا جو ہے اس پہ بھی کافی سختی کر دی ہے جو سال کا دیتے ہیں ریزیڈنس پرمنٹ۔ اب ہم آتے ہیں اپنا جو ہمارا امیج جو ہے یہاں پہ پاکستانیوں کا۔ پاکستانی کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں پہ ان لوگوں میں سے بھی بہت سارے ایسے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ لوگ ہمیں اپنا دوست ہی سمجھتے تھے، کاردش وہ کہتے تھے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک فلو جب آیا پاکستانیوں کا تو ظاہر ہے کہ فیملیز بھی آتی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں بیچارے، کئی لوگ روزگار کے چکر میں ہوتے ہیں، کئی بیچ میں ایسے لڑکے پچھلے دنوں جنہوں نے یہاں پہ آ کے وہ پرابلم کیا، جو کہ سامنے آئی چیز کہ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے ڈالی، اس کے بعد یک کے بعد دیگرے ایسے ہماری چیزیں بہت ساری سامنے آئیں، جو یہاں پہ کڈنیپنگ ہے وہ نیپالی لڑکوں کی، ان کو پاکستانیوں نے وہاں پہ یرغمال بنایا ہوا تھا، ان سے پیسے منگوا رہے تھے۔ اس کے بعد ایسی بہت ساری چیزیں کچھ جو ہے نا یہاں پہ اللیگل ایکٹیویٹی، وہ بندے پکڑے گئے، تو اس سے ایک امیج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، فوری طور پہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اب یہ پاکستانیوں کی چیزیں سامنے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہمارا امیج جو کیا بنا ہوگا؟ تو اس لیے یہ میں پہلے سے بھی کہتا آیا ہوں کہ ہماری یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ ایک تو چلیں جو فیملیز آ رہی ہیں، لیگل لوگ آ رہے ہیں، ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، چلیں کوئی سروائیو کرتے ہیں، کوئی واپس چلے جاتے ہیں، کوئی اپنا جو بھی لیگل وہ کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے اور وہ کریں۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم بنتا ہے کسی ملک کے اندر جب کوئی اللیگل ایکٹیویٹی سامنے آتی ہے، کوئی برا کام سامنے آتا ہے، تو اس میں یہ اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ٹرینڈ جو بنا ہوا ہے، تو اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سلوشن جو ہے نا وہ ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے، اور گورنمنٹ کے سامنے یہ چیزیں پہنچے، تو ہمیں یہ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر بھی پرابلم چل رہی ہیں پولیٹیکلی، لیکن باہر کے ملک کے اندر یہ پچھلے جتنا بھی عرصہ گزرا ہے میں نے کوئی رسپانسیبل گورنمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ پاکستانیوں کو، چاہے ان سائڈ چاہے آؤٹ سائڈ جتنے بھی پاکستانی ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ باہر پاکستانی، یہ جو لیگل ہمیں پتہ ہے کہ 1 کروڑ، اس سے زیادہ ویسے بہت سارے لوگ پاکستانی باہر ہیں بہت سارے ملکوں میں، یورپ میں، اور یورپ کے اندر بھی یہ جتنا ہمارا انٹیریئر پنجاب سے الٹریٹ جتنے بھی لوگ ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں تو ہمارے اپنے پرابلمس کی وجہ سے وہاں پہ نکلے ہیں، لیکن یہ الٹریٹ جتنے بھی ہیں 90% لوگ آپ اگر یورپ کے اندر دیکھیں تو یہ الٹریٹ آپ کو ملیں گے۔ اور الٹریٹ آدمی جو ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، نارملی آپ اس سے
یہی توقع کر سکتے ہیں وہ کام دھندہ تو چلے کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہماری لوگوں کے سامنے ویک پوائنٹس آتے ہیں کہ جس سے ہمارا یورپ کے اندر بھی امیج جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے سلوشن کی کہ ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم ان پہ کیسے جو ہے نا یہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ہے کوئی بھی چیز اس کی بنیاد کو دیکھیں آپ کہ یہ کس طریقے سے کہاں سے چلی اور کس طریقے سے یہ ٹھیک ہوگی۔ پنجاب میں رہنے والے جو بھی والدین ہیں جو بچوں کو بھیج دیتے ہیں چھوٹی عمر میں ہی، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بے شک حالات چلیں ٹھیک ہے، وہاں پہ غربت بھی ہے، پرابلم بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو جو 10 سال یا 8 سال یہاں پہ ذلیل ہونے کے لیے نکلتے ہیں، رستے میں پرابلمز آتی ہیں، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا رسک لے کے اور آپ لوگ آتے ہیں اور پھر وہاں مزدوریاں کر کے زندگی گزر جاتی ہے، تو وائی ناٹ کہ آپ یہ زندگی کے 5-10 سال آپ ایجوکیشن کی طرف لگائیں، اپنا ٹیکنیکل ایجوکیشن کریں، اپنے اوپر انویسٹ کریں، دھکے کھا کے کریں، مزدوریاں کر کے کریں، ادھر کھیتیاں باڑیاں کر کے کریں، 5-10 سال اپنے اوپر انویسٹ کریں۔ اور اگر باہر ہی آپ لوگوں نے آنا ہے، مقصد آپ کا باہر ہی ہے، تو لیگل طریقے سے آپ ایجوکیشن پوری دنیا کھلی ہے، جہاں جس ملک میں مرضی سے چلے جائیں، اور ایجوکیشن کے بعد آپ کو آئی ٹی میں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں، انجینئر ہیں یا جو بھی چیز آپ کرتے ہیں، لینگویج کرتے ہیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی جاب بہتر مل جائے گی۔ پوری دنیا کھلی ہے، چاہے یورپ ہے، دوسرے ایشین کنٹریز ہیں، بہت سارے مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، اب تو ساؤتھ امریکن کنٹریز کے اندر تک لوگ چلے جاتے ہیں، تو یہ پوری دنیا کھلی ہوتی ہے ایجوکیشن۔ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں جا کے ساتھ کام کر لیں، لیگل طریقہ ہے، رسپیکٹ ہوگی آپ کی، پوری دنیا جاتی ہے۔ یہ یورپین لوگ ٹرینڈ ہے، ایک ملک کا بندہ جو ہے وہ دوسرے ملک میں جا کے پڑھ رہا ہے، وہیں کام کر رہا ہے، ایکسپلور کر رہا ہے، ایک اسٹڈی کر رہا ہے، تو اس سے آپ کا نالج بھی بڑھے گا، پرسنالٹی بھی اچھی ہوگی، دوسرے ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ تو وائی ناٹ کہ آپ 5-10 سال اپنے اوپر انویسٹ کریں وہاں پہ۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، آپ چاہے ایجوکیشن کرتے ہیں، چاہے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کو، تو آپ کو آسانی سے جاب بھی مڈل ایسٹ میں یا دوسرے کنٹری میں چانسز ہیں۔ ایجوکیشن کے تھرو آپ ویزا لے کے بھی باہر آ سکتے ہیں، ایک آپ کے پاس اچھا چانس ہے۔ ایک تو یہ میں ان پیرنٹس کو اور ان بچوں کو بھی جو سمجھدار ہیں، یا میں کہتا ہوں اپنے اوپر ٹائم لگائیں۔ بے شک آپ 20 سال کے ہو گئے، اگلے 5 سال آپ اپنے اوپر لگائیں، لینگویج سیکھیں، وہاں پہ کوئی چیز ٹیکنیکل سیکھیں، کوئی ایسی یعنی مطلب ایجوکیشن کی طرف جائیں کہ آپ کو آسانی سے باہر آ سکیں۔ آپ رستے اللہ کی ذات ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی طریقہ بن جاتا ہے۔ مطلب آپ مزدوری کر لیں، باہر مڈل ایسٹ ہے، ابھی آج کل لوگ دبئی میں ہی جاتے ہیں، یہ دوسرے کنٹریز میں عمان ہے، بحرین ہے، ادھر اپنی نظر دوڑائیں، کام کریں، وہاں پہ لیگل طریقے سے جائیں، اور اس کے بعد ایسا امپروو کریں، وہاں سے آگے رستے بنائیں۔ تو یہ طریقہ اختیار کریں، یہ پہلے سب سے یہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا اس کو بہتر کریں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آواروں کی طرح لوگ آ رہے ہیں، کوئی یہ ذمہ دار نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلا جتنا بھی عرصہ ہمارا پاکستان بننے کے بعد جو بھی یعنی جب کرائسس شروع ہوئے، تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ لوگ باہر سے جا کے کمائیں کھائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ملک کے اندر خود جو ہے نا وہ اپنے سیدھے کرنے حالات۔ ایک مشرف کے دور میں نے دیکھا کہ لٹرلی میں آپ لوگوں کو بلا مطلب یہ کہ کسی کے سائیڈ لیے کہ کوئی گورنمنٹ اچھی ہے بری ہے، ہمارے لوگ ہیں سارے جو ہے نا، میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ مشرف کے دور میں میں باہر تھا، میں نے جج کیا کہ انہوں نے پوری رسپانسبلٹی سے کام کیا ہے۔ چائنا کے اندر آئے، ہانگ کانگ کے اندر آئے، ان کی گورنمنٹ نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کے لوگ جو ہے یہاں پہ آتے ہیں تو ہر بندے کے پاس 3-3 4-4 پاسپورٹ ہوتے ہیں، اور جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسا ملک ہے آپ کا کہ ہر بندے کے پاس 2-3-4 پاسپورٹ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک پہ آتا ہے پھر دوسرے پہ آ جاتا ہے دوسرے نام سے چینج کر کے، تو کوئی آپ لوگوں کا سسٹم نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کو نادرا وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو آپ کی ڈاکومنٹیشن صحیح ہوئی، جن کے 2-2 3 بنے تھے وہ بھی ختم انہوں نے کیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رسپانسبلٹی کے ساتھ یونان اور یہاں سے کافی لوگ جو ہے نا وہ واپس بھی گئے، وہاں سے انہوں نے کافی جہاز بھر کے واپس وہاں سے گئے، امیگریشن نے چیک بھی کیے جو لوگ آ رہے تھے، اور اس کے بعد جو بھی اللیگل بندہ واپس جاتا تھا اس کو باقاعدہ ایئرپورٹ پہ چیک کیا جاتا تھا۔ امیگریشن ان کو چیک کر رہی تھی کہ یہ لوگ آپ کس طریقے سے گئے ہیں، کیوں گئے ہیں۔ اس سے یہ تھا جب ان کو تھوڑا سا ڈر پڑتا تھا کہ ہمیں کوئی چیک کرے گا، اچھا خاصا لوگوں کو خوف پڑ گیا تھا، مطلب جو بھی لڑکے یہاں سے واپس جاتے تھے تو وہ ان کو خوف ہوتا تھا دل میں کہ ہمیں اب پوچھیں گے ہماری گورنمنٹ جو ہے کہ ہم کس طریقے سے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ کہ چیزیں ڈر کی وجہ سے، قانون کی وجہ سے، تھوڑی سختی کرنے کی وجہ سے چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مشرف دور میں انہوں نے صرف سختی نہیں کی بلکہ
اتنی زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کی اکانومی اتنی امپروو ہوئی کہ میں نے وہ واحد دور دیکھا ہے جب یہ کنسٹرکشن جو ہے شروع ہوئی وہاں پہ 2003 کے بعد بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا. اسلام آباد، لاہور، کراچی یہ سارے ایکسٹینڈ ہوئے. اسلام آباد اسپیشلی جو ہے بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہوا. تو اس میں ہاؤسنگ پروجیکٹس بنے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام تھے. اس وقت میں نے دیکھا کہ میں نے لوگوں کو باہر کا جو آنے کا ایک چارم تھا، دھیان تھا، وہ میں نے اس دور میں دیکھا کہ وہ کم ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ روزگار بہت زیادہ ہوا. بہت ساری کمپنیاں وہاں پہ آئی، چائنیز کمپنیاں، یہ موبائل کی اور دوسرے کام وہاں پہ، تو کافی حد تک لوگوں کو کام ملا. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے. جب لاوارثوں کی طرح بندوں کو چھوڑ دیا جائے تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس جس کسی کو جو کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق چلتا ہے. تو یہ ہمارا جو آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ بیسیکلی ایک کنسیپٹ ہے. جتنے بھی ہم لوگوں، یہ شاید ہم لوگوں کی سزا ہی ہے، ہماری جو اپنی سوچ ہم لوگوں نے جن کو مسلط سر پہ کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں نے ہمیں یہی دیا ہے کہ یہ لوگ اپنی مطلب وہاں پہ چکروں میں ہوتے ہیں اور لوگ لاوارثوں کی طرح جہاں مرضی اپنی اپنی سروائیول کی جنگ ہے. اب جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ یہ کرے گا. مشرف صاحب نے اس دور میں ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو امیگریشن ہے، کسٹم ہے، ان کے اوپر انہوں نے فوجی سول کپڑوں میں چھوڑے. تب ان لوگوں نے یہ بھی ڈر کے ان لوگوں نے کام اپنے صحیح کیے، ورنہ کوئی جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے اس ملک کے اندر تیار ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ یہ ہمارے اپنے جو ہم لوگوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے. ہمیں کرپشن سے پاک لوگ چاہیے، ادارے ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے. تو یہ خود بخود چیزیں جب وہاں پہ لوگ صحیح کام کریں گے، چیک اینڈ بیلنس ہوگا، تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہ بیرونی دنیا میں ہمارا جو امیج بنا ہوا ہے، یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے جو انہوں نے لاوارث لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارا یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنے کی اللہ توفیق دے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اب وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن آئندہ کے لیے ہم لوگ کوشش کریں جتنی ہو سکے کہ اپنے آپ کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. اور جو ہماری یہاں پہ ویک پوائنٹ ہیں یا جو اگر برائیاں ہیں تو ان کو ہم کوشش کر کے، چاہے ہم جو ہے وقتی طور پہ ہم جو ہے وہ ایک برا وقت دیکھ لیں، لیکن ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو برائیوں کی طرف مت لے کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی سوچ کے مطابق، جب آپ کا اندر ٹھیک ہوتا ہے تو بیرونی حالات اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بنا دیتا ہے. تو ناظرین، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.